रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त ये हमारी खुसूसी नशिस्त है अमीना के ख़ैमों में। यकीनन हमारे साथ हमारे ग्रुप्स में हमारी ख़वातीन बहनें भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी तरतीब बन न सकी कि उनको भी मुख्तलिफ़ जो बयानात या दुरूस हैं उनमें मुस्तकिल शिरकत का मौका मिल सके। तो इस वक्त हमने मगरिब के बाद एक बयान किया था यहाँ पर, तो हमारे बाज़ भाइयों की तरफ से तकादा आया और यकीनन उनकी ख़वातीन की तरफ से भी कि कुछ ख़वातीन के लिए भी एहतमाम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक खेमे के अंदर आप देख रहे हैं कि पर्दे का एहतमाम करके बाद साथियों ने कोशिश की है कि यहाँ पे ख़वातीन का इंतज़ाम हो जाए और हज़रात जो हैं वो थोड़ा इसार भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहरहाल इस वक्त इशा के बाद खाने का वक्त भी है और कुछ लोग मुशक्क़त उठाकर भी आए हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक तकाज़ा था कि मिलजुल कर हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी पर्दे में शरीक हो जाएँ और कुछ बात हमारी हो सके। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला बात भी हो जाए और हम दुआ भी कर लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मर्दों के लिए तालीम का अहतमाम फरमाया वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तालीम का भी अहतमाम फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आपने एक दिन भी मखसूस फरमाया था औरतों के लिए और आप उनको वाज़ फरमाते, नसीहत फरमाते और उनके सवालात का जवाब भी देते। इसी तरह कभी कभी ख़वातीन अज़वाज मुताहरात के ज़रिए या किसी और सहाबिया ख़ातून के ज़रिए अपनी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीम का एहतमाम करते। अल्लाह ताला ने जो दीन अता फ़रमाया है उस दीन ने मर्द के लिए भी रहनुमाई दी है, औरत के लिए भी रहनुमाई दी है। आज दुनिया के अंदर एक दज्जाली तहज़ीब है और उस दज्जाली तहज़ीब का कोई मैनिफेस्टो है जो हमारे सामने क्लैरिटी के साथ मौजूद है। और अगर 3 लेयर्स को अगर हम देखें उस दज्जाली तहज़ीब की पहली लेयर तो ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम हो, सियासी निज़ाम हो, उसमें इंसानी अक़ल को बालातर कहा जाए और आवाम की हुक्मरानी की बात की जाए और खालिक़ कायनात को महदूद कर दिया जाए इबादत गाहों तक। चुनांचे आपने इब्राहिम लिंकन के अल्फाज सुने होंगे, वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आवाम की हुक्मरानी आवाम करेंगे, आवाम के लिए करेंगे। यानी खुदा को तुमने मानना है तो जाके मस्जिद में मान लो, अल्लाह को मानना है मस्जिद में मान लो, भगवान को मानना है तो जाके मंदिर में मान लो, और गॉड की अगर वर्शिप करनी तो जाके चर्च में कर लो। लेकिन इज्तिमाई मामलात ज़िंदगी में तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे गॉड को कुछ हम नहीं अहमियत देंगे इंटरफेयर करने की। हम जो चाहेंगे खुद करेंगे। अगर आज दुनिया का ग्लोबल सिनेरियो आपके मेरे सामने हो तो काफिरों के मुल्क को तो छोड़ दें, मुस्लिम ममालिक के अंदर भी ये नुक्ता आपको बालतर नज़र आएगा कि हाकमियत जो अल्लाह ताला की है, वही की तालीम, वो तो कहीं पसिपुश चली गई और इज़्म जो चल रहे हैं दुनिया के अंदर उन्हीं को फॉलो करने की बातें की जा रही। दज्जाली तहज़ीब का एक और मैनिफेस्टो या एक और एलिमेंट है जो वो हमें दिखाई देता है हमारी इकनॉमिक्स के अंदर, मईशत के मैदान के अंदर, कि इंसानी अक़ल जो तय करेगी निज़ाम, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या कभी उसके अगेंस्ट में सोशलिज्म आ गया वगैरह वगैरह, हम उसको लेके चलेंगे, खुद ही तय करेंगे। लेकिन किसी डिवाइन इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं होगी कि वही की तालीम को उसमें दखल दिया जाए। मुस्लिम ममालिक भी इससे आज़ाद नहीं हैं। आज हमारे ममालिक में भी सूद का निज़ाम और एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कभी गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन न जाने क्या कुछ, और मईशत के अंदर बहुत सारे हराम के मामलात आपको दिखाई दे रहे हैं। दज्जाली तहज़ीब का एक बहुत बड़ा अब हमला है हमारी माशरत के ऊपर, हमारी अक़दार पर, हमारे घरानों पर, हमारे फैमिली सिस्टम पर, जहाँ उस माशरत के अंदर के जो बेखुदा तहज़ीब है, निकाह का भी इनकार चल रहा है माअज़ल्लाह,
اور ہم جنس پرستی کے بل بھی پاس ہو چکے ہیں، اور اس سے آگے جو الفاظ میں زبان پر لانا نہیں چاہ رہا۔ یہ حملے ہمارے اس گلوبل لیول پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری سیاست پر بھی ہیں، ہماری معیشت پر بھی، اور ہماری معاشرت پر بھی۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں اب بھی نکاح کا انسٹیٹیوشن اور نکاح کا ادارہ موجود ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہے اکثر و بیشتر نکاح کا وہ اہتمام کرتا ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ قدر یا ویلیو کسی درجے میں باقی ہے، اور دجالی تہذیب کے ہم نوا قسم کے لوگوں کو ہمارے اسی فیملی سسٹم کو برباد کرنے کے لیے اب محنتیں اور جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ وہ مباحث اور تفصیل طلب میں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نقطہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، اور اس پاکیزہ بندھن کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گھرانے وجود میں آئیں۔ گھرانے مضبوط ہوں گے تو معاشرے مضبوط ہوں گے۔ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، سوسائٹی کی جو بیسک یونٹ ہے، وہ ایک گھر ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گھر کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر آیات قرآنی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 4 آیات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تلاوت فرماتے، جن میں سورہ نساء کی پہلی آیت بھی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں نفس واحد آدم علیہ السلام سے بنایا، اور وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کی زوجہ اما حوا علیہ السلام کو بنایا۔ وہ پہلا جوڑا آگے بڑھا تو آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، آدم و حوا علیہ السلام کی ہم اولاد۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح کے موقع پر بھی آیات تلاوت فرماتے، 4 آیات ہوتی، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، پھر دین اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اگر قرآن پاک میں وراثت کے احکامات موجود ہیں تو وراثت تقسیم تب ہوگی جب نکاح ہوگا، گھر بنیں گے، اولاد ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے، اولاد کے حقوق بیان فرمائے، بیوی کے حقوق بیان فرمائے، اور شوہر کے حقوق بیان فرمائے، اور بہن بھائیوں کے حقوق بیان فرمائے، رحمی رشتوں کے حقوق بیان فرمائے، تو یہ تب ہوگا جب نکاح کا انسٹیٹیوشن قائم ہوگا، نکاح کا بندھن باندھا جائے گا۔ سورہ نور کے آخر میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 قسم کے گھروں کا ذکر کیا کہ تم کھا سکتے ہو اپنے بھائیوں کے اپنے گھر سے، اپنی ماں کے گھر سے، اپنے باپ کے گھر سے، اپنے بھائی کے گھر سے، اپنی بہن کے گھر سے، اپنے چچا کے گھر سے، اور اپنی پھپھو کے گھر سے، اور اپنے ماموں کے گھر سے، اور اپنی خالہ کے گھر سے، اور اپنے دوست کے گھر سے۔ پہلی آیت کریمہ اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ گھرانے ٹوٹ رہے ہیں اور نکاح کا بندھن ختم ہو رہا ہے، تو تب بات سمجھ میں آ رہی، یہ فیملی یونٹ اکیلا نہیں رہتا، اس کے ساتھ اور گھرانے بھی اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، جس کی برکتیں وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں بزرگ موجود ہیں جن کی گودوں میں جس دادا کی گود میں پوتے اور پوتیاں کھیلتے ہوں، جس نانا کی گود میں نواسے نواسیاں کھیلتے ہوں، ان سے پوچھے کس قدر لطف اس کے اندر ان کو آ رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر مجھ سمیت صاحب اولاد ہیں، جب ہم تھک ہار کر گھر پر آتے ہیں، چھوٹا سا بیٹا چھوٹی سی بیٹی وہ پیار محبت سے ہمیں دیکھتی ہے، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، ہماری آدھی تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ یہ محبت اللہ نے رشتوں میں رکھی۔ ہاں آج شیطان ہمیشہ سے چاہتا رہا ہے کہ ان گھرانوں کو توڑا جائے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت، اور شیطان کے چیلے اور اس کے ایجنٹس آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کارگزاری کی، کسی کو گناہ پر لگایا، کسی کو نیکی سے روک دیا۔ ایک اس کا ایجنٹ آ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی۔ یہ غصہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا منہ پھٹ ہو جانا، اور جھگڑے کا آ جانا، ناچاقیوں کا ہو جانا، اور اس کی انتہائی شکل کیا ہے، معاملات طلاق تک پہنچ جائیں۔ ایک شخص آ کر، اس کا چیلا اور ایجنٹ آ کر کہتا ہے آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو شیطان باقی سب کو تو کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے برائی پہ لگایا، نیکی سے روکا، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، وہ شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا، تو نے میرا حق ادا کیا جانشینی کا۔ یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ آج اگر گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، خلا بڑھ رہا ہے، ناچاقیاں بڑھ رہی ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، ہاں اس میں میڈیا کا بھی رول کم نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے بے آزاد بے لگام قسم کا میڈیا اپنے گھروں کے اندر داخل کر رکھا ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے، اس کے بھی اثرات میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہمیں بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آن تو ہم خود کرتے ہیں نا، دیکھنے کے لیے ہم خود ہی اپنی انگلیاں اس پر چلا رہے ہوتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، اب تو جملہ اچھا نہیں لگے گا یا ویلڈ نہیں لگے گا، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک صاحب نے گھر میں ٹی وی رکھنے کا ارادہ کیا، تو بیوی نے کہا بھائی بیوی یا ٹی وی؟
چوائس از یورس. آج ہم کہیں گے بڑی دقیانوس قسم کی کوئی عورت ہوگی، لیکن آج جو تباہی ہمیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کس طرح یہ تکیے کے غلاف میں آ گیا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر آ گیا ہے، اور کس طرح ہمارے گھرانے برباد ہو رہے ہیں. یہ شیطان ہے. ناچاقیاں، ناراضگیاں، لڑائیاں، دوریاں، نفرتیں، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. رحمان کیا چاہتا ہے؟ میں نے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، پوری تاریخ انسانی میں اور آئندہ بھی اس سے پیارا کوئی لفظ نہیں ہو سکتا شوہر اور بیوی کے قرب اور تعلق کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ لباس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال فرمایا کہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. لباس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم سے سب سے قریب ترین شے، بالکل چپکی ہوئی، لگی ہوئی، جڑی ہوئی شے کیا ہے؟ وہ آپ کا میرا لباس ہے. لباس ہمیں راحت دیتا ہے، موسم کی شدت، گرمی سردی کی شدت سے بچاتا ہے. لباس ہماری زینت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور اگر جسم میں کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو لباس اس کو چھپا دیتا ہے. بھئی ہاتھ پہ دھبا ہے، ہاتھ پہ زخم آ گیا تھا، لباس پہن لیا وہ چھپ گیا. شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے بہت سے عیوب سے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں. شادی بیاہ کے کارڈ میں کبھی وہ آیت کریمہ لکھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو. اللہ یہ قرب دیکھنا چاہتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ نفرتیں آئے، دوریاں آئیں، تعلقات میں کمی واقع ہو اور ناچاقیاں پیدا ہو. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. اور رحمان کیا چاہتا ہے؟ اتنا تو شوہر بیوی اور قرب ہونا چاہیے کہ جیسے لباس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. اس وقت ہم بڑے پیارے مقام پر ہیں. اب آپ بھی کہیں گے یہ باتیں کہاں سے بیچ میں آ گئی مولوی صاحب، یہ کیوں لے کر آ گئے؟ یہ سے لے کر آ گئے، مغرب کے بعد بھی ہم نے بات کی. حج کے ایام تو مکمل ہو رہے ہیں، مگر حج کے بعد بھی حج جاری رہے گا. کیا مطلب ہے؟ ایک نماز ہوتی مصلی پر، اللہ کو بڑا مانتے، ایک نماز مصلی کے بعد چلے گی، اللہ ہی کو بڑا ماننا ہے. ایک حج مکمل ہو گیا، لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے تھے اللہ میں حاضر، میں اللہ حاضر، اے اللہ میں حاضر. حج کے بعد بھی اے اللہ میں حاضر. شوہر ہے یا بیوی ہے، باپ ہے یا ماں ہے، اولاد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، تاجر ہے، امپلائی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن میں اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ کا میرا سب سے بڑا رول کیا ہے؟ میں اور آپ عبداللہ اللہ کے بندے ہیں. تو حج کے بعد بھی حج کا سلسلہ اس معنی میں جاری رہے گا، لبیک اے اللہ میں حاضر. تو نے گناہ سے روک دیا، اے اللہ تو نے جھوٹ سے روک دیا، تو نے وعدہ خلافی سے روک دیا، تو نے خیانت سے روک دیا، تو نے بدنگاہی سے اللہ روک دیا، تو نے حرام مال سے روک دیا، اے اللہ تو نے بد اخلاقی سے روک دیا، گالم گلوچ سے اللہ تو نے منع فرما دیا، تیرے رسول نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. جی اے اللہ تو نے نماز کا حکم دیا، تو نماز خالی حج کے موقع پر نہیں، نماز صرف رمضان کے موقع پر نہیں، نماز پوری زندگی کے لیے. اے اللہ تو نے پردے کا حکم دیا، واضح آیات سورہ نور میں، واضح آیات سورہ آداب میں. اے اللہ پردے کا اہتمام ہوگا ہمارے گھروں کے اندر. ہمارے گھروں میں بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر آئے گی رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے گھروں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا آئے گی انشاءاللہ تعالی. لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں. یہ ہے لبیک کا پوری زندگی کا معاملہ کہ حج کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ پورے کے پورے دین پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں خاص ہماری بہنوں کے تعلق سے، یہ جو حج ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی. آپ کے علم میں ہے کہ عورتوں کو قتال میں نہیں نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قتال فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جنگ کا میدان سجا. بدر کا موقع، احد کا موقع، احزاب کا موقع، غزوہ تبوک کا موقع، عورتیں کبھی نہیں نکلی. ایک غلط فہمی پھیلا دی جاتی، جی احد کے میدان میں عورتیں تھیں. احد کے میدان میں عورتیں نہیں تھیں. احد کا میدان تو مدینہ شریف کے بالکل ساتھ ہے. جب غزوہ احد ہوا اور 70 صحابہ پھر شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو بالکل قریب باتیں پہنچی ہیں. ایک کوہرام سمجھ گیا، ہنگامی بات آ گئی، ایمرجنسی کے معاملہ آ گیا، تو پھر عورتیں نکلی ہیں کوئی منم پٹی کرنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے. یہ موقع صرف اس لیے نظر آ رہا ہے کہ احد کا میدان مدینہ شریف کے بالکل ساتھ ہے. نہ کبھی حضور بدر میں عورتوں کو لے کر گئے، نہ کبھی غزوہ تبوک کے موقع پر لے کر گئے، نہ کسی اور ایکسپیڈیشن یا مہم کے موقع پر لے کر گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتال میں عورتوں کو نہیں نکالا، اس کا تقاضا بھی عورتوں سے نہیں. تو پھر عورتوں کو قتال کا اجر کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حج ادا کرنا ہی عورتوں کو قتال کا اجر بھی عطا کر دے گا.
عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کو بھی آسان رکھا، عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے حصول کو بھی آسان رکھا۔ ہماری بہنیں توجہ سے سنیں، آج دنیا کا دجالی میڈیا اور دنیا کی دجالی تہذیب تو عورت کی آزادی کے پرفریب نعرے لگا کر اس کو کھلونا بنا کر بیچ رہی ہے اور برباد کر رہی ہے۔ میں دعوت دوں گا یہاں پر ہماری وہ مسلمان بہنیں، یعنی جو ریورٹڈ مسلمہ خواتین ہیں، ریورٹڈ کا مطلب جو واپس آ گیا، ہم لوگ عام طور پر غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو کنورٹڈ مسلمز کہتے ہیں۔ کنورٹ کا مطلب تو بدل جانا ہوتا ہے، صحیح لفظ ہے ریورٹڈ مسلمز، جو واپس آ جائے۔ واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت پیاری حدیث ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بناتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں۔ یہ ذکر یاد رہا تو آگے بھی آئے گا، اولاد کے تعلق سے بڑی اہم ذمہ داری ہم ماں باپ کی۔ بہرحال تو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اگر آج کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ بدل نہیں رہا، وہ اپنی اصل کی طرف آ رہا ہے۔ تو وہ مسلم خواتین یا نو مسلم خواتین کے جنہوں نے نیا اسلام قبول فرمایا ہے، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ بھارت کی ایک بہت بڑی رائٹر خاتون تھی، ان کا نام اب عائشہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اس اللہ کی بندی نے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام قبول بھی کیا اور بڑے مصائب بھی جھیلے ہیں۔ ریوان ایڈلی جو ہے، جن کو طالبان کی قید میں رکھا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت اچھی تحریریں بھی ان کے سامنے آئیں۔ محترمہ مریم جمیلہ ماضی کی خاتون ہیں، جوئش تھیں یعنی یہودی گھرانے کی تھیں، اور اسلام قبول کیا اور بہترین تحریریں انہوں نے لکھی۔ تو ماضی قریب کی وہ مسلم بہنیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی زندگیاں پڑھیں تو ہماری مسلمان عورتوں اور بہنوں کو رشک آئے گا۔ وہ اس دجالی تہذیب کے ماحول کے اندر اسلام قبول کر رہی ہیں اور ان کو اسلام کے اندر ہی راہ نجات نظر آتی، توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور انداز سے دیکھیں، بہرحال سمجھانے کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تو رات بھر لوگ سنا کرتے تھے۔ آج کل تو رات بھر آپ کو پتہ ہے لوگ کیا سنتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی یہ دور بھی گزرا کہ رات بھر لوگ اللہ کا قرآن سنتے تھے، رات بھر لوگ اللہ کے دین کی بات سنا کرتے تھے۔ رات کا آرام اپنی جگہ پر، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کسی لڑکی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، ہماری بہنیں بہت توجہ سے سنیں، حضرات بھی سنیں۔ ایک لڑکی نے ان سے سوال کیا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبی بنایا تو کسی مرد کو بنایا، عورت کو تو نبی کبھی نہیں بنایا، تو کیا ہمیں ڈیگریڈ کر دیا؟ ہم کوئی سیکنڈ درجے کے شہری ہیں، ہم کمتر ہیں، حقیر ہیں، آخر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوتی ہے نا بڑوں کو، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ بیٹا غور سے سنو، غور سے سنو، مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ یہ جملہ یاد کر لیجئے گا، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے اور وہ آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام بغیر والدین اللہ نے ان کو بنایا، ٹھیک، اور اللہ نے سبحان اللہ سورہ صاد کے آخر میں پڑھیں آیت نمبر 72، خلقت بیدی، اللہ فرماتے اے شیطان تو نے کیوں سجدہ نہ کیا آدم کو، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان آدم علیہ السلام کا ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، مگر والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بی بی مریم علیہ السلام۔ تو ہر نبی بھی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے سوائے کس کے؟ آدم علیہ السلام کے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ اللہ نے ماں کو جو درجہ دیا وہ کوئی کم درجہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارے والد۔ ہاں، گھر کا نظام چلانے کے لیے اختیار اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے، وہ کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، سارے اخراجات اٹھاتا ہے اور یہ اسی کے ذمہ لگایا گیا۔ نہیں جی عورت بھی کما سکتی ہے، عورت کما کے کر کیا رہی ہے آج؟ اس کو جو مارکیٹ میں لے کر آئے، بھارت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، اس بیچاری کے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہے۔ ایک تو وہ سالے مردوں والے بھی کام کرے، پھر عورتوں والے بھی کام کرے اور ڈی گریڈ بھی آگے سے بیچاری، استغفر اللہ۔ نہیں، یہ کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، اتھارٹی مرد کو دی گئی گھر کا نظام چلانے کے لیے، لیکن جب حسن سلوک کی بات آئے گی تو ماں 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 اور پھر باپ کی باری آتی۔ یہ اللہ کے رسول درجہ عطا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں، سبحان اللہ، حضور خانہ کعبہ کے پاس ہیں،
اور ایک خادمہ آ کے بتاتی کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. وہ خادمہ کہتی کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا گلاب کے پھول کی طرح. حضور دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے بی بی خدیجہ کے پاس, اور حضور نے بیٹی کو اٹھایا, چوما اور سینے سے لگایا, چومتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اور حضور فرماتے جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور ان کی پیدائش پر جو ہے وہ منہ نہ بنائے اور ان کی پرورش کرے اور ان کی ذمہ داری نکاح کا بندوبست کرے, حضور فرماتے ایک حدیث میں اور وہ دونوں ساتھ ہوں گے جنت میں جیسے 2 انگلیاں. ایک ادب سیکھیے گا, ایک ادب سیکھیے گا. یہ میرا ہاتھ ہے نا, حضرات دیکھ رہے ہیں, خواتین سمجھ رہی ہوں گی, یہ میرا ہاتھ ہے نا, اور یہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام نے کیا ادب ہمیں سکھایا. وہ صحابی رضی اللہ عنہ استاد سے اپنے شاگردوں کو قربانی کے جانور کے مسئلے بتا رہے تھے. ہم نے بھی سنا ہے نا مسئلہ کہ بھئی اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا تو قربانی اس کی درست نہیں ہوگی, اگر ایک آنکھ اس کی ضائع ہوگی تو قربانی درست نہیں ہوگی, معلوم ہے نا. تو ایک صحابی اپنے شاگردوں کو مسئلہ سکھا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر قربانی میں ایک یہ عیب ہو تو قربانی درست نہیں, دوسرا یہ عیب ہو قربانی درست نہیں, تیسرا چوتھا. اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ میرا ہاتھ ہے, میں نے اشارہ تو کر دیا یہ 2 انگلیوں کا, وہ ہم نے جو ہاتھ دیکھا تھا وہ کس کا ہاتھ تھا؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم نے جو ہاتھ دیکھا تھا وہ حضور کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جو انگلیاں دیکھی تھی وہ حضور کی انگلیاں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان سے حسین اللہ نے کائنات میں کوئی بھی نہیں بنایا. تو جب ہم یہ بیان کریں نا حدیث تو بتا دیا کریں بھائی یہ بیان کرنے والے کا ہاتھ ہے, وہ جو صحابہ نے ہاتھ دیکھا وہ کس کا ہاتھ تھا؟ حضور کا ہاتھ تھا. یہ ادب صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 بیٹیوں کی پرورش کی حفاظت کرنے والا میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر دکھائی, اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کو جہنم سے بچانے کا باعث بنیں گے, ایک حدیث میں فرمایا جنت میں داخلے کا باعث بنیں گے. اور ایک صحابی کھڑے ہوتے یا رسول اللہ میری تو 2 بیٹیاں ہیں, میں کیا کروں؟ آپ فرمایا تم بھی یہ کام کرو, اللہ تمہیں بھی اس پر اجر عطا فرمائے گا. مجلس ختم ہو گئی, صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے عرض فرمایا اگر آج کوئی حضور سے ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال کرتا تو اللہ کے رسول اس کو بھی یہی بشارت عطا فرماتے. یہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقام عطا کیا. اب میں آپ کو ایسی بیویوں پر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ایسی دلچسپ احادیث کا ذکر کروں جو شاید ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوں. آپ نے ماؤں کے بارے میں سنا ہے, بیٹیوں کے بارے میں سنا ہوگا, بہنوں کے بارے میں. ایک صحابی عجیب ہے, اللہ اکبر, ان کی 9 بہنیں تھیں. کتنی؟ انہوں نے بہنوں کی خاطر ایک بوڑھی خاتون سے نکاح کیا کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. ایک بوڑھی خاتون سے نکاح کیا تاکہ میری بہنوں کو ماں تو نہ ملے لیکن ایک بوڑھی ایسی عورت مل جائے کہ جو میری بہنوں کی تربیت کر سکے. اللہ اکبر, صحابہ نے اس انداز سے گھرانوں کا خیال رکھا ہے. اللہ اکبر. تو بہنوں کا ذکر بھی ملتا ہے. بڑی دلچسپ احادیث ہیں. 3 بیٹیوں والی حدیث تو پتہ ہے نا. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اگر کسی پر 3 خالاؤں کی کفالت کی ذمہ داری آ جائے اور وہ ان خالاؤں کی کفالت کرے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. اگر کسی پر 3 پھپھیوں کی کفالت آ جائے, پھپھیاں اگر 3 پھپھیوں کی کفالت کی ذمہ داری آ جائے اللہ کے نبی فرماتے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اللہ نے عورت کو کس قدر تکریم عطا کی ہے, ماں کی حیثیت میں, بہن کی حیثیت میں, بیٹی کی حیثیت میں, بیوی کی حیثیت میں, یہ محرم رشتے جو ہے نا, پھپھی کی حیثیت میں, خالہ کی حیثیت میں. اور کیا ہے, ایک پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ایک بڑی پروٹیکشن ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے, بھائیوں کی طرف سے ہوتی, اور ایک بڑی پروٹیکشن عورت کو کہاں سے ملتی ہے؟ شوہر کے ذریعے سے. اس حوالے سے بھی سنیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. جنت کے دروازوں میں سے ایک نام تو سب کو پتہ ہے, الریان. کون سا دروازہ ہے؟ رمضان میں سنتے ہیں نا, جس سے روزے دار داخل ہوں گے. تو کوئی روزے والا ہوگا, کوئی حج والا ہوگا, کوئی نماز والا ہوگا, کوئی جہاد والا ہوگا. جنت کے جس دروازے سے چاہے اس عورت کو جس کا شوہر اس سے راضی ہو گیا وہ شوہر کی فرما بردار تابع دار ہے. اللہ تعالیٰ اس بیوی کو کل یہ اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عورت کے لیے جنت کا حصول اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا, عورت کے لیے جنت کا حصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جو اگلی بات آ رہی ہے یہ گھر کے جوڑنے کے اعتبار سے. آج دنیا کے اندر نکاح کے بندھن کو چھوڑ کر تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا, وہ حرام کام بھی ہوتے ہیں, اس میں مار بھی ڈالا جاتا ہے, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک بھی دیا جاتا ہے, اور معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے, معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے. میں تفصیل میں اگر جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی بات. بل کلنٹن کے الفاظ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. میں آپ کو
اس کے الفاظ سنا سکتا ہوں، میں آپ کو باراک حسین اوباما کے الفاظ سنا سکتا ہوں، ٹرمپ کے نہیں سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ ان تینوں نے کہا تھا خدا کے واسطے گھر بناؤ، گھر بناؤ، ایک گھر مضبوط ہوگا تو ایک امریکہ سوسائٹی مضبوط ہوگی، امریکہ مضبوط ہوگا۔ ان سب نے مسائل دیکھ لیے، آج نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر یہ دنیا کے اندر یہ گندگی کے ڈھیر بن رہے۔ ایک چمک دمک آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے، اقبال بھی دیکھ کر آیا تھا، جرمنی جا کر فلسفہ پڑھ کر آیا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اس کی بیس نہیں ہے۔ اسی لیے اوباما آ کر کہتا ہے خدا کے واسطے، 2015 کا اس کا اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، جو پریزیڈنٹ کا سالانہ ایڈریس ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کا، خدا کے واسطے گھر بناؤ، گھر مضبوط ہوں گے تو ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا اور پھر امریکہ مضبوط ہو سکے گا۔ یہ سب بھگت رہے ان چیزوں کو، ہمارے پاس ابھی ہماری معاشرت کچھ بچی ہے، یہ ہمارا گھر کچھ بچا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کیوں؟ یہ گھر اللہ انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، گھروں کو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ اب آئیے ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے آ جائے، جہاں ایک عورت سے یہ دین کے تقاضے اور بھی بہت سارے ہیں، جہاں عورت کو سبحان اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورت کون سی ہے؟ دنیا والے تو کس کو کہتے ہیں آپ سب کو پتا ہے جی، جو نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آئے، جو بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آئے، جو بن ٹھن کر لوگوں کے سامنے آئے، جو سینے تان کر مردوں کی طرح سامنے آئے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کس کو پسند فرماتا ہے، کس عورت کو پسند فرماتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات نیک بیویاں، قانتات فرمانبرداری اختیار کرنے والیاں ہوتی ہیں، حافظات للغیب اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بستر ہے، گھر ہے، مال ہے، اولاد ہے، بما حفظ اللہ، اس حفاظت کی طفیل جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ان پر ڈالی۔ یہ ہے پسندیدہ عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں، نیکیاں کرنے والیاں، فالصالحات صالحات، نیکیاں کرنے والیاں اور اپنے شوہروں کی فرمانبرداری اختیار کرنے والیاں اور اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں۔ یہ چند پہلو تو ہیں عورت کی ذمہ داری کے تعلق سے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال حضرات بھی مجلس میں تو دوسری طرف کا رخ بھی سامنے آنا چاہیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آنا چاہیے نا جی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چکر ہے نا، اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، ہم سب کی ذمہ داری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرفات کا خطبہ عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرفات کے خطبے میں بات ارشاد فرمائی، اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے، اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم نے جواب دینا ہے ان کے بارے میں جا کر۔ عورت بھارت فطری طور پر کمزور ہے، اور ہمارے معاشروں میں تو بیچاری اور زیادہ وہ کمزور ہے۔ مغرب کی عورت جب ہماری عورت کو دیکھتی کہتی کیا ہی اللہ کی بندی، لیکن ان میں سے جو اسلام کو سمجھ لیتی وہ کہتی ہے کہ کیا خوبصورت اس کی زندگی ہے، اس کی ساری نیڈ کو اس کا شوہر گھر پہ آ کے جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، اس کا بیٹا جھک جھک کر اس کو سلام کرتا ہے، اس کی بیٹیاں اس کے ہاتھ کو آ کے چومتی ہیں، بیٹا جو ہے وہ ہاتھ کو آ کر چومتا ہے، ڈور اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے معاملات کو طے کر دیا اس کے شوہر کے ذریعے۔ وہ مغربی عورت، جب کوئی تو وجہ ہے، آج اگر 100 بندہ اسلام قبول کرتا ہے مغربی معاشروں میں، ان میں 67% عورتیں کیوں ہیں؟ ان کو اسلام پڑھنے کا موقع ملا۔ چھوڑ دے اسلام و فوبیا کا جو اس وقت ہمارے اوپر اٹیک چل رہا ہے، لیکن جو اسلام کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتا ہے، تو وہ عورت جو مغربی معاشرے کے اندر ہے، جس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے، ذلت مل رہی ہے، اس کو اسلام کے اندر خیر و خوبی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال بات تفصیلی ہو جائے گی۔ تو مردوں کو کیا کہا حضور نے؟ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق کس قدر بہترین، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، مگر حضور کا اخلاق سب سے بڑھ کر کس کے لیے تھا؟ گھر والوں کے لیے۔ اور آج شکایتیں کیا ہیں؟ آفس میں تو بڑا اسمائلنگ فیس، کلائنٹ کے ساتھ تو بڑا زبردست، اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑا مسکرا کر، اور گھر میں آ جاتے تو چہرہ سیدھا نہیں رہتا۔
چہرے کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں، استغفراللہ، تھانے دار بن جاتے ہیں، استغفراللہ، غلط بات، اللہ کی میری بات کمزور ہے، آپ کی بات کمزور ہے، رسول اللہ کی بات بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اگر کسی کو اپنی بیوی کی کوئی ایک بات پسند نہیں آئی، ہو سکتا ہے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے تو تلاش کرے کوئی دوسری بات پسند آ جائے گی۔ اور میں مردوں کو عرض کیا کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی تعلیم دینے کے لیے اور مردوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے، ایک شخص یہ غور کر لے کہ جو اس کی بیوی ہے، اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے آرام کو، سب کچھ کو چھوڑ کر 2 کلمے کہہ کر، ہاں کہہ کر، سائن کر کے پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دیا، اس سے بڑھ کر اس سے اور کیا قربانی چاہیے، اس سے بڑھ کر اس سے اور کیا ایثار چاہیے۔ اس طرح دیکھیں گے، اور وہ شیطان جو بدبخت لگا ہوا ہے توڑنے کے اوپر، اگر اس کی طرف سے کلیئرٹی رہے گی وہ ہمارے دشمن ہمیں توڑنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ خیر نظر آ جائے گا۔ عورتوں کو بھی ہم کہا کرتے ہیں اللہ کی بندیوں اپنے شوہروں کی قدر کرو۔ اس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں بھارت اونچ نیچ ہے، غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، ہمیں دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، مگر دیکھو وہ شخص جس نے تم سے نکاح کیا اور ہمارے دینی تعلیم کے مطابق اور ہمارے مزاج کے مطابق بھی وہ ساری کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ نکاح دونوں کی ضرورت ہے، مہر کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے۔ اور ہم تو ایک ہی دعوت کے قائل ہیں بھائی، سنت میں شادی بیاہ کی کون سی دعوت؟ ولیمے کی، باقی کچھ ثابت نہیں ہے۔ ہاں بھائی، ایک دعوت۔ بہرحال وہ ولیمہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے۔ کل اللہ اولاد عطا فرما دے، کفالت کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے۔ بیوی کی کفالت کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے۔ اور ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، بیچارے تو نہیں کہنا چاہ رہا میں، بہت اچھے ہیں، بیویوں کی زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہے نا؟ زیور بیوی کا ہے، زکوٰۃ کون دے رہے ہیں؟ شوہر، اور ماشاءاللہ حج پر بھی لے کر آ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو لیکن بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کماتا ہے، کمانا کوئی آسان کام ہے؟ جو کما رہا ہے اس کو پوچھے کس قدر پاپڑ بیلنے پڑتے، اور اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے جو مرد اپنے اوپر لگاتا ہے، اکثر کس پہ لگاتا ہے؟ بیوی اور اولاد۔ یوں اگر ایک دوسرے کو دیکھے، نہیں جی یہ ہو گیا، نہیں جی وہ ہو گیا، اس بات کو بھی سن لیں، دنیا کا کوئی گھرانہ نہیں جہاں کچھ نہ ہوتا ہو۔ اب اگلی بات حساس ہے، وہ جنید جمشید نے ذرا ایک اور انداز سے بیان کر دی، بیچارے کے لیے پریشانی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کے گھرانے کی مثالیں پڑھ لیں، اللہ کے رسول کے گھر کی معاشرت پڑھ لیں، آپ کو عجیب لگے گا لیکن موجود ہے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ کی آواز بلند ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بولنے دیا، صدیق اکبر تشریف لائے رضی اللہ عنہ، اور اماں عائشہ کی طرف دوڑے، حضور درمیان میں آ گئے اور حضور نے روک دیا، اور جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آج میں نہ روکتا نا تو تمہارے ابا نے، سمجھ آ رہی بات؟ تو حضور نے آواز بلند ہونے دی، کس کی؟ اماں عائشہ کی۔ اندازہ کر لیں ذرا، لیکن یہ کیوں ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں یہ ہوا نہیں، یہ اللہ نے کرایا ہے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے کرایا ہے۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، کوئی گھر، ہم فرشتے تھوڑی ہیں، مجھ میں کوتاہی، ہم سب میں کوتاہی، آپ میں کوتاہی، لیکن بڑے مقصد کو سامنے رکھے، رحمان ہمیں جوڑنا چاہتا ہے اور شیطان ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ گھرانے مضبوط ہوں گے تو کوئی معاشرے بنیں گے تو امت کا کوئی کام ہو سکے گا۔ ایک اور آیت میں نے تلاوت کی تھی، قرآن پاک فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 غالباً ہے، والمؤمن یا 71، ایک جگہ منافقین کا ذکر اور ایک جگہ ایمان والوں کا ذکر ہے سورہ توبہ میں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ساتھی سے مراد مشن ایک ہے، شوہر بیوی کا تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالت احرام کے علاوہ بات ہو رہی ہے، روزے کے علاوہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ہم مقصد ساتھی۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک دفعہ ایک حدیث شریف کا انہوں نے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے سب ینگسٹرز کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا، بڑی پیاری حدیث شریف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شوہر پر رحمت نازل فرمائے جو صبح اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر اس کو نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے، اور یہ تہجد کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ اس بیوی پر رحمت نازل فرمائے جو صبح اپنے شوہر کے چہرے پر جو ہے وہ چھینٹیں مار کر اس کو نماز کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور حضور اگر فرما رہے اللہ رحمت نازل فرمائے تو یہ حضور کی دعا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس شوہر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ اس بیوی پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کرے کہ ہمارے گھرانے ایسے ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے گھرانے ایسے ہوں۔ میں ایک تحدیث نعمت کے طور پر اس کا، تحدیث نعمت کے الفاظ کہاں تھے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہے نا الفاظ؟ تو تحدیث نعمت کے طور پر ہمیں اللہ نے بڑا پیارا گھرانہ عطا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ تبھی بھائی ادھر دین کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے، بچے بھی سپورٹیو ہیں، ڈیمانڈنگ نہیں ہیں،
اور الحمدللہ بیگمات بھی ماشاءاللہ 2 ہمارے نکاح ہیں. ایک ہم نے بیوہ خاتون سے بھی نکاح کیا تھا سنت کی تعلیم کے مطابق, اور سپورٹیو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. کوئی ہم کال پہ بات نہیں کرتے گھر پہ, الحمدللہ یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, صرف میسج پہنچ گیا دیٹس اٹ. الحمدللہ سپورٹیو ہیں. اللہ ہمارے گھرانے ایسے بنا دے کہ جو ایک جنت تو جنت ہے لیکن گھرانہ ایسا ہو کہ وہ جنتی گھرانہ ہو جائے, اور یہی ہماری آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری. اسی لیے ایک اور آیت کریمہ تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اولاد کی جسم کی پرورش ہم کرتے ہیں, اس کو سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے, دنیا ضرورت ہے, آخرت مقصود ہے. دنیا ہماری منزل نہیں ہے, یہ راستہ ہے, یہاں سے گزر کر وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ میری اور آپ کی اولاد ہے. اگر یہ اولاد نیک ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ہم نے ایک بات بار بار بیان کی, یقیناً آپ نے سنی بھی ہوگی. ایک صاحب سے پوچھا آپ نے گھر والوں کے لیے کیا سوچا, تو کہتے ہیں قرآن پاک کی 2 آیتیں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ میرا مشن ہے کہ اللہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اعلان فرما دے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں, داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یہ ہے جو آج دنیا اپنی اولاد کی فکر, لوگ اپنی اولاد کی فکر نہیں کر رہے ہیں. اور ہمیں ویسٹرن سوسائٹیز میں جانے کا 2-4 مرتبہ موقع ملا, پہلی ایک جنریشن بچی, اس کے بعد تو کفر کی طرف جا رہے ہیں, الحاد کی طرف جا رہے ہیں, ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. اور اب یہ مسئلہ امریکہ یورپ کا نہیں ہے, آپ کی میری سوسائٹی کے اندر دنیا گلوبل ہو چکی ہے, یہ اثرات آ رہے ہیں. اب بچے قرآن پاک کے بارے میں بھی سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی سوال کر رہے ہیں. خدا را اس بات کی فکر کریں, اپنی اولاد کو دین سے ہم آہنگ کرنا, دین کی تعلیم کی طرف لے کر آنا, دینی ماحول کے اندر لے کر آنا, قرآن کی تعلیم سے جوڑنا. یہ کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ کیا جواب دہی آسان ہوگی. ہم قبر میں ہوں گے لیکن ہماری اولاد ہمارے لیے راحت کا باعث ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کی میری نیک اولاد ہے, اس کی بھی ہم نے فکر کرنی. آخری 2 منٹ لے لیتے. میں نے مغرب کے بعد بھی ذکر کیا تھا, اس وقت خواتین بھی موجود ہیں, اشارتاً بات آ چکی ہے. حج تو مکمل ہو جائے گا لیکن اگر ہماری زندگی باقی ہے تو اللہ کی بندگی کا تقاضا ختم نہیں ہوگا. اللہ کی بندگی کا تقاضا مرتے دم تک ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مغرب کے بعد ہم نے تفصیلی بات کی ہے, پورے کے پورے اسلام میں انفرادی زندگی بھی آئے گی, اجتماعی زندگی بھی آئے گی, مگر اس سب کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کا ذکر, آخرت کی فکر, جنت ہمارا مقصود بن جائے, اللہ کی رضا ہمارا مقصود بن جائے. یہ فکر کس قدر ہے, یہ ہوگا تو ہمارے گھروں میں برکتیں بھی ہوں گی, رحمتیں بھی ہوں گی, سکون بھی ہوگا, اطمینان بھی ہوگا. اور بڑے سے بڑا حادثہ بھی اگر آ جائے گا نا, تو اللہ کے رسول کے 3 بیٹوں کو اللہ نے واپس لے لیا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں, شکوہ نہیں ہے زبان پر. اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں, 4 میں سے 3 کا انتقال حضور کے سامنے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بیوی فاطمہ الزہرا کا انتقال آپ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے. بڑے سے بڑے پہاڑ بھی اگر آ جائیں گے نا, لیکن اگر ہم ایمان پر ہوں گے, ہم اللہ اس کے رسول علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہوں گے, ایمان کی محنت ہو رہی ہوگی, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھرانوں کے اندر وہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے جو چھوٹی موٹی مشکلات آ جاتی ہے تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کل میں کفر بھی زبان پر آ جاتا ہے. اس اعتبار سے فکر کریں اپنی ذات کی, اپنے گھروں کو ہم جوڑیں, اپنے اولاد کو دین سے جوڑیں, آپس کے اندر جو ہے تعلق کا مضبوط ہونا, اور وہ شیطان ہماری دشمنی پر جو اڑا ہوا ہے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. ایک دجالی تہذیب گلوبل لیول پر میں نے ذکر کیا, وہ ہمارے سروں پر ہے. جتنا قرآن پاک سے جڑنا ہوگا, سنت رسول سے جڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, خیر کے نیکی کے ماحول میں. یاد ہے کہ فرائض کے نفل بھی پڑھ رہے ہیں, سنتیں بھی ہو رہی ہیں ادا, نفل بھی ادا ہو رہے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, ماحول بنا ہوا ہے نا. رمضان میں ماحول بنا ہوتا ہے, حج کے بعد ماحول نہیں بچے گا, رمضان کے بعد ماحول نہیں بچتا. اب کیا کرو, تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں اپنی سوسائٹی خود بنانی پڑے گی ہمیں, تو خیر والے لوگوں سے جڑنا, نیکی کے ماحول سے جڑنا, جہاں دین پر عمل کرنا, دین کی محنت کرنا میرے لیے موقع ہو, آسانی ہو, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ملاقات کرتے ہو جب جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے, وہی سنا کر ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ 10 بجے کی بات کی تھی, 1 منٹ اوپر ہو گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, یقیناً سارے کے سارے انسان واقعتاً خسارے میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی, اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ مل جل کر کریں گے انشاءاللہ تعالی
تبھی ہم ریزسٹ کر سکیں گے دجالی تہذیب کو، شیطان کے حملوں کو، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو یہ تعلیمات ہیں پورے کی پوری دین پر عمل کرنے والی بات ہے، دین کے کام کو لے کر کھڑا ہونا، امت کا درد ہمارے اندر ہو، امت والے کام کے لیے ہمارے گھرانے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی فکر لے کر یہاں سے ہم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے قیام کو، مینا کے قیام کو قبول فرما، اے اللہ مزید جو اوقات ہمارے پاس میسر ہیں اے اللہ ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق یہ سارے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، بزرگوں، والدین میں سے اور مسلمانوں میں سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جوڑ دے، اے اللہ شیطان کے حملوں سے بچا لے، اے اللہ جو ناچاقیاں دور کر دے، اے اللہ آپس میں جوڑ عطا فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما دے، اے اللہ جیسے تو ہمارے گھرانوں کو دیکھنا چاہتا ہے اے اللہ ہمارے گھرانوں کو ویسا ہی بنا دے، اے اللہ جیسے گھرانے تیرے پیارے رسول علیہ السلام کے تھے، وہ پیارے پیارے حجرات، اے اللہ وہ جگہیں چھوٹی تھیں مگر اے اللہ وہاں برکتیں بہت تھیں، وہاں رحمتیں بہت تھیں، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمارے گھرانوں کو عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے آپس کے معاملات کو سنوار دے، اے اللہ اصلاح کا معاملہ فرما دے، اے اللہ نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، قطع تعلقی ہے، قطع رحمی ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ آپس میں جوڑ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اگر چلے گئے ہو تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہمیں ہماری اپنی بھی اور اولاد کی بھی دینی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین سیکھنے کی توفیق دے، دینی مجالس میں شرکت کی توفیق دے، اے اللہ دینی اجتماعیتوں میں جڑنے کی توفیق دے، اے اللہ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اے اللہ دین کی دعوت کے کام کے لیے، دین کے قیام اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے اللہ قبول فرما دے، اے اللہ اپنی راہ میں اے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما، اے اللہ ذوق شہادت عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو، ہمارے وسائل کو قبول فرما لے، اے اللہ جیسی محنت تیرے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمائی اے اللہ اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ آپ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سب کچھ دے دیا، اے اللہ ہم تو بہت ہی نالائق ہیں، اے اللہ بہت ہی نالائق ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ کل حضور سے سامنا ہوگا، اے اللہ وہاں شرمندہ نہ فرما، اے اللہ وہاں رسوا نہ فرما، اے اللہ آج توفیق دے دے، اے اللہ امت والے کام کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ امت کو بیداری عطا فرما، اے اللہ امت کو ایمان کی آبیاری عطا فرما، اے اللہ امت کو قرآن کریم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما، اے اللہ امت کو دین کے کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ تجھ سے کیے گئے وعدوں کی ہم نے خلاف ورزی کی، بے وفائی کی ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہماری عوام، ہمارے حکمرانوں، ہمارے ذمہ داروں کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں میں سے، ساتھیوں میں سے، حجاج میں سے، گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری جو بھی نیک اور جائز حاجات قبول فرما لے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ امن، سلامتی، عافیت عطا فرما دے، اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ رزق میں، اولاد میں، مال میں، کاموں میں، اے اللہ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما دے، خزانوں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے شہروں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے ملکوں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ پوری امت کو برکت عطا فرما دے، اے اللہ آخرت کا درگار بنا دے، اے اللہ دنیا کے چنگل و فتنے سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ موت کی سختی سے بچا لے، اے اللہ کلمہ نصیب فرما موت کے موقع پر، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ تو نے اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہمیں جمع فرما دیا، اے اللہ تو نے اس حج میں ہمیں جمع فرما دیا، اے اللہ اپنے فضل سے
اپنے فضل سے اللہ جنت الفردوس میں جمع فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں جمع فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہم اپنی کم عقل کے مطابق مانگتے ہیں، کم علم کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کیا مانگیں گے؟ اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ تو نے بس مانگنے کا حکم دیا اس لیے مانگتے ہیں، ورنہ ہم کون ہے تجھے بتائیں کہ ہماری کیا حاجت ہے، ہم کون ہے کہ تجھے بتائیں کہ ہماری کیا ضرورت ہے۔ اے اللہ تو خوب واقف ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب سے اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا تھا۔ اے اللہ ان تمام شرور سے بچنے کی دعا کرتے ہیں جن سے بچنے کی دعا تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاکم اللہ جی، ہمارے جن بھائیوں نے اس مجلس کو سجایا اور یہ سارے انتظامات کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔